आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और मेरी पहचान की एक नई एपिसोड के साथ, एक नए उन्वान के साथ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर खिदमत हैं। जनाब, नमाज जो है जिसके बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा, नमाज क्या है? यानी नमाज जो है हमें अल्लाह के साथ क़ुर्ब पैदा करने का ज़रिया है। नमाज हमें सिखाती है कि जब मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करता है तो दावत है नमाज की तरफ, लपकना है, बुलावा है अल्लाह की तरफ से। तो हमें बढ़कर यानी सबसे ज़्यादा दौड़कर अल्लाह से अपना राब्ता मजबूत करना है। और किसके ज़रिए? यानी नमाज के ज़रिए। कि नमाज के लिए जो बुलंदी आती है ना, रूहानी बुलंदी नमाज के ज़रिए से हासिल होती है। इंसान हमा वक्त अल्लाह के हुजूर तालिब रहता है, अल्लाह से मुलाकात का। नमाज हमें रोकती है किससे? बेहयाई से, बुरे कामों से। और नमाज ऐसी चीज़ है, यानी वो फरीज़ा है। मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम क्या फरमाते हैं? जब आप वज़ू फरमाते तो आपका चेहरा जर्द हो जाता। घर वाले पूछते कि या अली आपको क्या हुआ है? तो मौलाए कायनात फरमाते कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं किसके हुजूर पेश होने जा रहा हूँ? अल्लाह अकबर। तो जनाब, फ़जीलत नमाज के ताल्लुक़ से आज बात करेंगे और इस उन्वान पर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू मेहमान शख्सियात आपका तारुफ़ कराते चले, गो के हमारी इस बज़्म का मुस्तकिल हिस्सा हैं और माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू फरमाती हैं। आपकी मेरी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत डॉक्टर प्रोफेसर नाहीद अबरार साहिबा मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपा वेलकम करते हैं, खुश आमदीद आपको मेरी पहचान में। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। उनके साथ जनाब जो शख्सियत अगली नशिस्त पर रौनक अफरोज़ हैं, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ, अच्छी अल्फाजों की बुनत के साथ जुमलों की अदायगी करती हैं। आसमा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद आपको मेरी पहचान में। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं आसमा? अब आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले नमाज की अहमियत के ताल्लुक़ से, उसकी फ़जीलत के ताल्लुक़ से मैं चाहूँगी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में आप कलाम कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। बेशक कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। तो इससे साबित होता है कि नमाज क़ुर्ब इलाही और याद इलाही का बेहतरीन ज़रिया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यकीनन वो लोग फलाह पाएंगे जो पाँचों वक्त की नमाज खुशी और खुजू के साथ अदा करते हैं। तो इस आयत से ये बात वाज़ेह होती है कि नमाज गुनाहों से निजात का ज़रिया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि सब्र और नमाज के ज़रिए जो है वो मदद लो। जब हम पर परेशानियाँ आती हैं तो हम अपने रब को सजदा करते हैं और मुसब्बिबुल असबाब है और हमारी परेशानियों का हमें हल देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कह दो कि मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना मरना मेरे अल्लाह के लिए है जो दोनों जहानों का परवरदिगार है। तो इस आयत से ये बात वाज़ेह होती है कि नमाज पढ़ना बंदगी की अलामत है।
ہے زینب صاحبہ، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، جنت کی کنجی ہے، زمین آسمان کا نور ہے، رضا الہی کا سبب ہے، گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے گی۔ اور پھر دیکھیے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں جو بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز انبیاء کی سنت ہے، فرشتوں کی محبوب عبادت ہے، نماز ایمان کی علامت، روح کی غذا، دل کا سکون اور گناہوں سے بچاؤ ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ زینب صاحبہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جو شخص 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، جی، اگر اس کی آنکھ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو جا کر نیند سے بیدار کرو، کہیں اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب نماز کی شان تو یہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے نمازی، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تو کس سے بات کر رہا ہے، تیرے پاس کون ہے، تو قیامت تک تو سلام نہ پھیرے۔ اسی طرح دیکھیے کہ حضرت عباس کے جب بیٹے کا وصال ہوا تو نماز میں مشغول تھے، لوگ جب دفنا کر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ تو حضرت نماز میں مشغول تھے، تو انہوں نے کہا کہ سجدوں کی طوالت اور نماز کی مشغولیت نے مجھے میرے بیٹے کے غم سے دور رکھا۔ اسی طرح ثابت بنانی رو رو کر دعا کرتے تھے کہ میرے رب تو اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو وہ مجھے اجازت دے۔ جب ان کا وصال ہوا تو ام سنان فرماتے ہیں کہ جب ان کو دفنا کر آ رہے تھے، قبر کی ایک اینٹ گر گئی، دیکھا تو وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ رات بھر ہم نے انتظار کیا، جب ہم صبح ہوئی تو ان کی بیٹی کے پاس گئے، ان کا معمولات زندگی پوچھا تو ان کی بیٹی نے کہا کہ 40 سال تک تو شب بیداری کی اور رو رو کر سجدے میں دعا کرتے تھے کہ اللہ تو اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی دولت عطا فرما تو یہ دولت ہمیں عطا فرما، تو یہ عزت، یہ عظمت، یہ بزرگی، یہ شان شوکت سب ہمیں نماز کی وجہ سے عطا ہوئی ہے۔ اسی طرح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر سے زخمی ہو گئے تو بے ہوش ہو گئے، جیسی صدا بلند ہوئی زینب صاحبہ کہ نماز کا وقت ہو گیا تو تھر تھری بن گئی اور فوراً اٹھ گئے اور نماز کے لیے تیاری کرنے لگے کہ جس کا نماز میں کوئی حصہ نہیں تو اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ ہر وقت اللہ کو سجدہ کرتے تھے، تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ تھکتے نہیں؟ تو کہنے اگر تجھے اس کی لذت معلوم ہو جائے تو ساری دین و دنیا کے سارے مال و متاع چھوڑ کر صرف تم اپنے رب کو سجدہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اتنا بہترین یہ تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس طرح سے بار بار بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ کی یاد دلاتی ہے یہ نماز، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ہم مزید اس کو آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی اہمیت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کی کیا ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، اس حوالے سے آپ کہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ دیکھیں جب اذان کی صدا بلند ہوتی ہے اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بے شک کہ تم جو کام کر رہے ہو، جس چیز میں بھی مصروف ہو، اس میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی حی علی الفلاح یعنی نماز میں ہے۔ آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، بے شک، یعنی اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ کہ اصل کامیابی تمہیں یہاں سے ملے بے شک، کہ اگر تم نماز قائم کرو گے۔ نماز جو کہ ہمارے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، رضائے الہی کا باعث بنتی ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے جو کہ شب معراج پر ہمیں عطا ہوا۔ تو یہ تحفہ ایسا تحفہ ہے، ہم دیتے ہیں کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں وہ خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، وہ بس باغ باغ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ تحفہ عطا فرمایا ہے، اس کے اندر ساری برکتیں ہیں، اس کے اندر سارے انعامات ہیں، اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ اب کیسے کیسے یہ تحفہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ افضل ترین عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟
تو قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور نے فرمایا کہ وقت پر نماز کو ادا کرنا. اللہ اکبر. پوچھا پھر کون سا افضل ترین عمل ہے؟ عرض کیا نبی پاک نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور اس کے بعد افضل ترین جو سبق بتایا گیا وہ ہے جہاد کے حوالے سے. تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس بات کا درس دے رہے ہیں کہ جو یہ کامیابی کا رستہ ہے، یہ جو اللہ کا تحفہ ہے، اس کو، یہ تحفہ تمہارے لیے تب یقینی طور پر بن جائے گا کہ جب تم اسے وقت پر ادا کرو گے، اس کی اہمیت کو سمجھو گے. اور بار بار اس کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا گیا کہ نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کیجیے، کہ یہی اس کی خوبصورتی ہے، اسی سے اس کے فیوز و برکات ہمیں ملتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق مضبوط ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب حالت نماز میں ہوتا ہے تو دراصل وہ حالت مناجات میں ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی عرضی پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے کلام کو پیش کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، وہ ہم کلام ہوتا ہے اللہ رب العزت سے. تو یہیں پر علامہ اقبال اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. یعنی اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ہمیں کیسے کھڑے ہونا ہے، اور دوسرا جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے حالت کیا ہوتی ہے نماز کے دوران. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز. اللہ اکبر، کیا بات. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو اگر پتہ چل جائے کہ اس کی حلاوت کیا ہے، اس کے فوائد، اس کی برکتیں کیا ہیں، تو یقین کریں کہ ہم، وہ جیسے آپا نے بھی کہا کہ ہم اس کو چھوڑیں ہی نہ، ہم اس کو قضا بھی نہ کریں اور ہم اس میں دیر بھی نہ کریں، کسی چیز کا توقف بھی نہ کریں، اور ہم نماز ادا کریں. پھر اسی طرح حضور نے فرمایا الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے. نور کیا ہے؟ جو تاریکی میں اگر دکھایا جائے تو وہاں ہر طرف جلوہ ہی جلوہ ہو جائے، روشنی ہی روشنی ہو جائے. کیا بات ہے. اسی طرح فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو وہ جو روکتی ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے ظلمت سے وہ ہمیں نکالتی ہے. ہم وضو میں رہتے ہیں تو پہلے ہی وضو کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم وسوسوں سے بچے رہتے ہیں، اور جیسے ہی وضو ہوگا تو اس کا پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ اذان ہوئی اور ہم نے فوراً نماز کے لیے ہم تیار ہو گئے، سجدہ سجود ہو گئے اللہ پاک کی بارگاہ میں. تو ظاہر سی بات ہے ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. پھر ہم جب وضو میں ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے ہم کسی بات بھی نہ کریں، ہم کوئی غلط کام بھی نہ کریں، اور اب وضو میں ہیں تو درود پاک پڑھ لیا جائے، استغفار کر لیا جائے. یعنی اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن پر صادر ہوتی ہیں، یہ نماز کی برکت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ نماز کی پاور ہے کہ نماز بری چیزوں کی طرف لے کے ہی نہیں جاتی، نہ ذہن جاتا ہے، نہ جسم جاتا ہے، نہ ہماری گفتگو کا وہ مدعا بنتا ہے. یعنی ہم کوئی اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کوئی ایسی چیز کے اوپر جو ہمیں غلط کاموں کی طرف لے کر جائے، بری باتوں کی طرف لے کے جائے. اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ کی طرف نکلتے ہیں، مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، یا پھر ہم خواتین اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرنے کے لیے اٹھتی ہیں، رخ کرتی ہیں، اپنے قدم اس طرف اٹھاتی ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور یعنی پھر نماز کے اتنے فیوز برکات ہیں کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، دوسری نماز سے تیسری، اور پھر اسی طرح سے پانچوں نمازوں کے اندر ہم اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ نماز کے کتنے فائدے ہیں اور یہ تحفہ ہے اور یہ تحفے کے طور پر ہمیں عطا ہوئی ہے، تو یقین جانے اس کو ہم پھر کھوئے نہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی نماز کی ادائیگی کر لی جائے اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہم نماز کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے آج کلام کر رہے ہیں، اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو دونوں ہی مہمان شخصیات کی جانب سے جاری و ساری ہے. جناب، ہم نے دل کی اصلاح کرنی ہے، اور دل کی اصلاح نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے، تو ہمارے معاملات کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے. یعنی ہمارے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں. تو یقینی طور پر پھر جب اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہمہ وقت ہوگی تو ہر معاملات ہمارے درستگی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے. نماز کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، آسمہ بطول صاحبہ بھی موجود ہیں. سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، ضرور مزید سوال کرتے ہیں. جناب، یہ بتائیے گا آپا کہ نماز جو ہے
وہ عبادت ہے، جیسے کہ ابھی دوران گفتگو بھی کہا گیا کہ مومن کی معراج کہا گیا اسے، کیا کہیں گی؟ دیکھیے زینب صاحبہ، جب بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنی زندگی کا سرمایہ حیات بنا لیتا ہے تو اسے بغیر تجارت کے ہر جگہ سے نفع ملنے لگتا ہے۔ واہ کیا بات ہے! اور اللہ تعالیٰ نے سجدے میں بے چین دلوں کے لیے چین رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی ہیں اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز آسمانوں میں پہنچائی جاتی ہے، آسمانوں میں روشنی ہو جاتی ہے، اور نماز دعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت فرمائی اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ اور جب انسان خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اور یہ نماز آسمانوں میں پہنچائی جاتی ہے تو آسمانوں میں اندھیرا ہو جاتا ہے، اور نماز کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے ضائع اللہ کرے۔ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے کا کہ اے اللہ کے رسول کسی بڑے عمل کا حکم دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرو، یہ دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہیں۔ دیکھیے نماز 5 وقت کی پڑھنے سے انسان کا قلب منور ہو جاتا ہے زینب صاحبہ، اور ظاہری اور باطنی آلودگیوں سے اس کا قلب پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جب انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے تمام اعضاء کو اللہ کے آگے جھکا لیتا ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اسے سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ اور دیکھیے نماز ایک ایسا مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم رستا ہے، نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ اسی کہ کبھی بھی ہم زندگی میں جب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور جب ہم سجدے میں جا کر رو رو کر اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے مسائل کا حل بھی ملتا ہے، ہمیں قرب الہی بھی نصیب ہوتا ہے، ہماری دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور ہمیں سکون قلب بھی حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھیں کہ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ معراج کے معنی بلندی اور قرب الہی حاصل کرنا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی معراج نصیب ہوئی، عرش پہ بری پہ گئے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے، اسی طرح بندہ جب خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کی روح کی معراج کہا گیا ہے۔ اور پھر دیکھیں جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے اور وضو کے درجہ کمال کو پہنچتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک خطا معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب تک وہ مسجد میں بیٹھ کر دوسری اذان کا انتظار کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں اپنے ڈھانپ لیتی ہے گی، اور اگر وہ کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے، بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو ان کی مالی اعانت کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہم نماز پڑھیں، نماز کو کیونکہ مومن کی معراج کہا گیا ہے گا، اس سے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کے گھر میں آگ لگ گئی تو لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کے گھر میں تو آگ لگ گئی، آپ نماز میں مصروف ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آخرت کی آگ نے دنیا کی آگ سے غافل رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین، الہی آمین۔ آپ جس طرح سے ہم نے ذکر کیا نا کہ 5 وقتہ نماز کی ادائیگی مقررہ وقت پر، اول وقت پر دوڑ کے جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ اب یہ جو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے یا 5 وقت نماز کی ادائیگی ہے، آسمہ آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کے برکات یقینی طور پر انسان کو حاصل ہوں گی، کیسے محسوس کرتی ہیں اس بات کو، کہیے گا۔ ہمارے پروگرام کا آغاز ہی ان چیزوں سے ہوا تھا، یعنی فوائد اور ثمرات ہی بتاتے ہوئے۔ ہاں بالکل۔ تو یہ نہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی نسبت اللہ رب العزت سے ہے،
یعنی ہم اللہ کے لیے وہ کرتے ہیں. کیا بات. جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت ہو جائے تو وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے. بے شک. اور اللہ رب العزت نے پہلے ہی ہم نے عرض کیا کہ یہ تحفہ ہے. آپا نے بھی اتنا خوبصورت بیان کیا کہ یہ نماز آپ کو برکتوں میں رکھتی ہے, رحمتوں میں رکھتی ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز کا ارادہ کرتے ہیں, اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں, نیت کرتے ہیں, یہ سارے معاملات برکت کا باعث بنتے ہیں. نماز کے ہر طرح کے فوائد ہیں, طبی فوائد بھی ہیں, اس کے اسی طرح روحانی ہیں, اخروی ہیں. ہر طرح سے آپ نماز کو دیکھیں تو نماز ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. پنجگانہ نماز کی فضیلت کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے, اور روحانی اس کا فائدہ بھی یہی ہے کہ نماز ایسی ہے, نماز کی مثال ایک ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک گھر سے نکلنے والی ایک نہر ہے, بڑی خوشبودار صاف پانی کی نہر ہے, کہ اگر دن میں 5 مرتبہ اس سے نہایا جائے تو کیا جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. بالکل نہیں. ہاں, تو بالکل اسی طرح دن میں ہم 5 مرتبہ جو نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمارا جسم ان گناہوں سے دھل جاتا ہے. اور سورہ ہود کی یہ آیت مبارکہ بھی ہے, اس کا ترجمہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نیکیوں کے ذریعے گناہوں کو دھو دیتا ہے جتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس میں کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں. بے شک. تو وہ دھوتا تو ہے, یعنی ہم جتنی نیکیاں کریں گے تو ہمارے گناہ مٹتے جائیں گے, لیکن اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم دل کو اس بات کو ایزی لے لیں, اس گناہ کو ایزی لے لیں. غیبت ہے, چغلی ہے, بہتان تراشی ہے, یہ ساری چیزیں ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہوں اور گناہ کم ہوں تو ہم نیکیاں کرتے جائیں, بے شک وہ چھوٹی ہوں کتنی ہی قلیل کیوں نہ ہوں. بے شک. اسی طرح اس کا روحانی فائدہ ایک اور یہ بھی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں, اور بالخصوص نماز پڑھی جائے تو قضائے عمری ادا کی جائے. پہلے ہم نوافل کی طرف زیادہ اہتمام کرتے ہیں, اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں جب ہماری فضیلت والی راتیں آتی ہیں, لیکن ہمیں پہلے فرض نمازوں کی قضا عمری ادا کرنی ہے, فرض نمازیں اپنی پوری کرنی ہیں, اس کے بعد دیگر اوراد و وظائف کی طرف جانا ہے اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے. اسی طرح دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ رعد میں بھی فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. تو اگر ہم کہیں اور جاتے ہیں دل کا سکون تلاش کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے ذکر کی طرف آؤ. تم میرے ذکر کی طرف آؤ گے تو تمہیں دل کا سکون میسر ہوگا, تمہیں اطمینان قلب نصیب ہوگا اور دل کو وہ خوشی محسوس ہوگی. اگر ہم موبائل استعمال کرتے ہیں یا ہم دنیاوی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اس میں ہمیں وہ راحت نہیں نصیب ہوتی جو ہم نماز پڑھنے کے بعد سیٹسفائی ہوتے ہیں, ہمارا سیٹسفیکشن لیول ہی اور ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم دنیاوی فوائد میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے نماز. یعنی ہم ہر اگلی نماز تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ میرا یہ ٹاسک کمپلیٹ ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی طرح ہم جسمانی فوائد میں بھی دیکھیں تو نماز سے پہلے اگر ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے ہماری وہ ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے, ہمیں صحت و تندرست رکھتی ہے. پھر آپ دیکھیں تو ہر نماز کا ایک الگ انعام ہے. یعنی اگر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کا انعام یہ ہے کہ پورا دن ہماری حفاظت فرماتا رہتا ہے. کیا بات ہے, سبحان. اور پھر ہم ظہر اور عصر کی نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہم جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جب ہم مغرب کی نماز کے ساتھ 2 نوافل بھی پڑھتے ہیں جس کا ہم اہتمام بھی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کا اجر عطا یہ فرماتا ہے کہ جنت میں ہمارے نام کا ایک گھر بنا دیتا ہے جہاں پر آخرت میں ہم جا کر رہیں گے. پھر اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد اگر عشاء کی نماز کو پورے اہتمام سے پڑھا جائے تو اس کا اجر یہ ہے کہ آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. کیا بات ہے. اور یہ فائدہ کم ہے کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں, ہم وضو میں ہوتے ہیں تو ہم منکرات سے بچے رہتے ہیں, بے شک, ہم لغو چیزوں سے بچے رہتے ہیں, ہم دنیاوی فالتو جو گفتگو ہے, اضافی جو باتیں ہیں, اضافی معاملات ہیں, ہم ان سے بچے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہے, حقیقتاً بڑا تحفہ ہے جو ہمیں سکون قلب بھی دیتا ہے اور ہم فیوز برکات بھی اس سے سمیٹتے ہیں. یعنی اس سے جو ابھی میری سمجھ میں ناقص سمجھ میں یہ بات آئی, ٹائم مینجمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم نے صبح فجر میں اتنے بجے اٹھنا ہے, اس کے بعد ہمیں کہیں کوئی کام کرنا ہے, ظہر ہے, عصر ہے. آپ نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو اس کے ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ بیسٹ انداز سے کر سکتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں جناب ہم بات کر رہے ہیں فضیلت نماز کے تعلق سے, کیونکہ ایک مومن کے لیے نماز جو ہے کہتے ہیں نا معراج ہے مومن کی. اور ہمارے لیے جو ہم جس طرح سے ہم 5 وقت نماز کی ادائیگی کرتے ہیں,
فجر کی نماز میں جب اذان دی جاتی ہے کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو اٹھو اے مومنو، تم سو رہے ہو، غفلت میں ہو اس وقت، تو اٹھایا جاتا ہے، نماز اللہ کی یاد کی طرف بلایا جاتا ہے، اور انسان دوڑ کر اپنی نیند، اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف لپکتا ہے، بھاگتا ہے۔ مزید بات کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ بھی موجود ہیں، آسمہ بطول صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اب بات یہ کر لیتے ہیں، اب جس طرح بات کر رہے تھے نا ہم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، منکرات سے روکتی ہے، فحاشی برے کاموں سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو آپا بار بار پڑھتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس آیت مبارکہ کے تناظر میں جو 5 وقتہ نمازی ہے، نمازی کو، ایک مسلمان کو کیسے کردار کا حامل ہونا چاہیے، کیا کہیں گی؟ دیکھیے زینب صاحبہ، نماز اللہ کی عبادت، زندگی کا مقصد اور بندگی کی علامت ہے۔ کیا بات ہے! نماز اللہ کے انعام کی محافظ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور جب آپ نماز پڑھتے تھے تو خاصے فاصلے سے آپ کے دل کی دھڑکنیں سنی جا سکتی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ زینب، جب انسان اللہ سے لو لگا لیتا ہے نا، تو پھر وہ دنیاوی فکروں سے آزاد ہو کر اللہ کا ہو جاتا ہے، اور اللہ بھی پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے! دیکھیے کہ نماز جو ہے بار بار یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ نماز قائم کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، نماز انسان کو بے شرمی کے کاموں سے روکتی ہے گی، نماز انسان کو اللہ کی طرف راغب کرتی ہے گی۔ نماز اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فریضہ ہمیں عطا کیا ہے گا جو انسان کی ظاہری اور باطنی آلودگیوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیتا ہے، اور اس کے اندر سچائی، حق، ایمانداری، راز بازی جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زینب صاحبہ وہ دنیاوی فکروں سے آزاد ہو جائے، تو اسے نہیں پتا کہ کس وقت کس شادی کے پہلے نماز کا ٹائم ہے تو نماز ادا کرے گا۔ اور میں نے تو زینب صاحبہ جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں وہ لوگ ایسے رکھے دنیا میں کو، جیسے میں نے ابھی حضرت عباس کی مثال دی تھی کہ بیٹے کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے اور فرما رہے ہیں کہ میں نماز میں مشغول تھا اور سجدوں کی طوالت نے مجھے اس غم سے غافل رکھا۔ اسی طرح ایک صحابی جو تھے وہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک چور داخل ہوا اور ان کا گھوڑا لے گیا، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نیت توڑ دیتے۔ انہوں نے کہا کہ میں جس چیز میں مصروف تھا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر تھی۔ اسی طرح نماز پڑھنے سے انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے گا، اس کے اندر صرف ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ایمان کی طاقت کہتے ہیں۔ اور دیکھیے جب انسان گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی جانب نکل جاتا ہے، معرفت الہی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، تو جب خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کے جسم سے گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جس طرح تیز ہوا کے چلنے سے درختوں کے پتے گرنے لگتے ہیں۔ نماز انسان کی اصلاح کرتی ہے، وہ گمراہی کے راستے سے ہٹا کر اس کو ہدایت کے راستے کی طرف لاتی ہے۔ نماز انسان کے اندر ضبط نفس پیدا کرتی ہے، سکون قلب پیدا کرتی ہے کہ انسان دنیا کی برائیوں سے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور ہمیشہ وہ توبہ اور استغفار میں لگا رہتا ہے گا۔ کہ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اور سینے کے اندر سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے ہنڈیا پکنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاؤں مبارک پر تو ورم آ گیا ہے گا، تو کہنے عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اتنا خوف خدا تھا کہ روتے تھے اللہ کے خوف سے، کہتے تھے کہ کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں چڑیا ہوتا، کاش میں سبزہ ہوتا، مجھے چرند پرند کھا لیتے۔ تو دیکھیے جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ہمارے انبیاء اکرام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دیا ہے گا کہ ہم نماز کے علاوہ جو بھی کام کریں، نماز تو ہم پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ تو جب ہم نماز پڑھیں تو دنیا کی
برائیوں سے دور رہیں، اپنے سوچ کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق و کردار کی اصلاح کریں، اپنے دل کی اصلاح کریں کہ ایک قدم ہم آگے بڑھائیں تو نیکیاں ہمارا استقبال کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ اللہ کے حضور جو کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت بڑی محبت کے نگاہ سے انہیں دیکھتا ہے۔ اور بار بار ہم نماز کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، لیکن پھر ہم اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالیں، اپنی زندگی پر، اپنے اعمال پر نظر ڈالیں۔ ہم نماز کی ادائیگی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم حق تلفی بھی کر رہے ہیں، ہم گناہوں میں بھی مبتلا ہیں، ہم لوگوں کی دل آزاری بھی کر رہے ہیں، ہمارے اعمال میں وہ درستگی نہیں۔ اب 5 وقتہ جو نمازی نہیں ہیں، بہت سے لوگ جو نماز کی ادائیگی کو 5 وقت ادائیگی صحیح بہترین انداز سے نہیں بھی کر پاتے ہیں۔ بار بار ہم تاکید کر رہے ہیں نا کہ نماز کی ادائیگی، اللہ کو نماز پڑھنے والوں سے محبت ہے، اللہ کو سجدہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ وعیدات کی بات کر لیتے ہیں۔ آسمہ یہ بتائیے گا کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی کیا وعیدات ہیں تاکہ ہم اپنی بہتر طریقے سے اصلاح کریں؟ کیا کہیے گا؟ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ الہی اور آمین۔ اس بات کا آغاز میں اس شعر سے کرنا چاہوں گی کہ ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے۔ بے شک۔ اگر یہ نسبتیں رہیں گی تو اسی محبت کے ساتھ یہ نماز اور یہ دیگر عبادات کو بھی ہم پروان چڑھا سکیں گے اپنے اندر، اور اسی خوبی کے ساتھ ہم ان کو ادا کر سکیں گے۔ نماز مسلمان کی نشانی ہے۔ تاکیداً پہلے جو سمجھانے کے حوالے سے عرض کر رہی ہوں، اللہ پاک مجھے بھی اور ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے الہی آمین۔ کہ نماز مومن کی نشانی ہے۔ جب وہ اسلام قبول کرتا ہے، دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو سب سے متواتر اور مستقل جو وہ عمل کر رہا ہوتا ہے وہ نماز کا ہے۔ صحیح۔ دیگر عبادات کو دیکھیں تو حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، صحیح۔ ہر کسی پر نہیں ہے۔ بالکل۔ جب کسی کے کوئی صاحب استطاعت ہو گیا اس پر حج فرض ہے۔ بالکل اسی طرح روزہ پورے سال فرض نہیں ہے، اور بیمار کے اوپر بھی اس طرح ہے کہ اگر نہیں بھی وہ رکھ سکتا تو وہ بعد میں رکھ سکتا ہے، پورے کر لے۔ قضا ہاں، سکتا ہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے بالکل ایسی کہ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر وہ اس پر فرض نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ صاحب نصاب ہوگا تو۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت، ہر روز، ہر کسی پر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب مسلمان یہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے نماز کا، اس کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ہاں، وہ بولے گا، اچھا کردار ہے اس کا، پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے اور محمد عربی کا یہ صلی اللہ علیہ ہدایت ان کا وسلم۔ ماننے یہاں آسانی بھی دی گئی نا، پڑھنا ضرور ہے، بیٹھ کر پڑھ لیں، لیٹ کر پڑھ لیں، اشاروں میں پڑھ لیں، پڑھنا ضرور ہے آپ نے۔ بے شک آپ نماز میں ہیں، آپ بیمار ہیں، اشاروں میں پڑھ لیجیے گا، لیکن پڑھنا ضرور ہے آپ نے۔ نہیں تو اس کا فدیہ آپ نے دینا ہے بہت آخری اگر سچویشن آ گئی ہے تو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز فرض ہے بھائی، نماز یہ مومن کی نشانی ہے۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ میری نشانی کوئی دور سے ہی دیکھ کے پہچان جائے تو وہ میری نماز ہے جو ہر وقت مجھے ادا کرنی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم زندگی میں سکون چاہتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں سکون نہ ہو، راحت نہ ہو، مستقل تکالیف ہوں، پریشانیاں ہوں، تو بڑی ہم مصیبت میں آ جاتے ہیں نا، مشکل میں آ جاتے ہیں۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے کہ ارحنا یا بلال، کہ اے بلال اٹھو اور ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اللہ مطلب تم اٹھ کے اذان دو تاکہ ہم نماز کی طرف جائیں، اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دلوں کو راحت دے گی، جو ہمیں سکون دے گی۔ تو آج کے دور میں ہم کتنا ہی کچھ کر لیں، جس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا، ہم کتنا کسی کے پاس بیٹھ جائیں کہ ہمارا دل لگ جائے گا، دل اطمینان میں آ جائے گا، نہیں، راحت سے فقط نماز میں ہے۔ اب جو نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا وعیدات کیا ہیں ان کے لیے؟ ان کی وعیدات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بالخصوص سورہ مدثر میں ان کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ تم کس چیز کی وجہ سے سقر میں ہو۔ سقر جہنم کے اس حصے کا نام ہے کہ جہاں بے نمازی ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہم بے نمازی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں داخل کیا۔ اور نماز کا سوال ہوگا، اور نماز کا جب تک سوال کلیئر نہیں ہوگا اس کے علاوہ باقی سوالات کی طرف نوبت ہی نہیں جائے گی۔ نماز اتنی اہم چیز ہے اور بنیاد ہے ہماری۔ بالکل اسی طرح سورہ الماعون میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازیوں کے لیے افسوس ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی روح سے بے خبر ہیں۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں،
اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم جہنم میں جائیں گے، ہمیں بے برکتی ہوگی، ہم مصیبتوں میں پریشانیوں میں گرفتار رہیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتے، اس کو پوری یکسوئی کے ساتھ اگر ہم ادا نہیں کرتے، تو پھر وہ نماز ہم نماز کی روح سے بے خبر ہیں۔ اور نماز کی روح یہی ہے کہ جس طرح نماز ادا کی جائے اس کے پورے ارکان کے ساتھ ادا کی جائے، اور پورے اس کے جو خشوع و خضوع اور باقی تمام چیزیں ان کے ساتھ ان کو ادا کرتے ہوئے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حقوق العباد کو بھی پورا کرنا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن باقی چیزیں اگر ہم فلفل نہیں کرتے تو ہماری یہ نماز اس کے اتنے فیوز و برکات ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم نماز بھی پڑھیں اور نماز کے ساتھ باقی چیزیں یعنی اللہ کی مخلوق خدا کی بھی حفاظت کریں، ان کے ساتھ ہم اپنا اچھا رویہ رکھیں تاکہ اللہ رب العزت کی رضا کا باعث بن سکیں۔ اسی طرح اس کی ایک وعید یہ بھی ہے کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت یعنی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم یقیناً برائی کی طرف جائیں گے، ان فحش چیزوں کی طرف جائیں گے، تو یہ ہمارے اعمال کی بربادی کا سبب بنے گا اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے تو ہمارے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے صدقہ و خیرات یعنی جو ہم نیک عمل کرتے ہیں ان تمام میں سب سے افضل چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اگر ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، اگر ہم نماز کو اس کے پورے تعدیل ارکان کے ساتھ اس کے ارکان کے ساتھ اس کو اچھے سے ادا کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت سے ہم اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جناب جس طرح سے نماز کی تاکید کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، آپ میں چاہوں گی کوئی میسج لاسٹ میں دینا چاہیں آپ اس تعلق سے؟ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پھر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دے گا قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ قیامت کے دن جب جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کس وجہ سے آئے، تو کہیں گے کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ون لائنر میسج آسما کیا کہیں گی؟ ہم بہت زیادہ اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف ہیں، تو اگر ہم فلاح چاہتے ہیں، در حقیقت اللہ کی راہ چاہتے ہیں، تو ہمیں نماز ادا کرنی ہے کہ نماز ہی فلاح کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ آسما آپ تشریف لائیں، بہت مشکور ہیں آپ کے۔ نماز کی فضیلت کے تعلق سے آج ہم نے بات کی، آخر میں صرف یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے، آپ کو، ہم سب کو 5 وقتہ مقررہ وقت پر نماز کی بہترین انداز سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔